नाज़रीन मोहतरम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आपका मेज़बान सईद काज़िम शर्फी हज के 5 दिन के इस खुसूसी एपिसोड में एक मरतबा फिर आपका खैर मकदम करता है। आज हमारे साथ गुफ्तगू करने के लिए जो मोअज़्ज़ज़ मेहमान यहाँ पर तशरीफ फरमा हैं, आइए मैं उनका तारुफ करवा देता हूँ। मेरे साथ मौजूद हैं हज़रत मौलाना शेख ज़फ़रुल हसन मदनी साहब, जो शारजाह से तशरीफ लाए हैं। मोहतरम, आपका प्रोग्राम में खैर मकदम है। और आपके साथ तशरीफ रखते हैं मशहूर सना ख्वां, जिन्हें आपने बारहा सुना है और हौसला अफजाई की है और शुक्रिया अदा किया है, जनाब असद खान साहब। मोहतरम, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज करते हैं। अरफा से मुतालिक गुफ्तगू जो है उसका सिलसिला जारी रहेगा। उसके जो अहम उमूर हैं, क्या अहम बातें हैं अरफा में जो की जाती हैं, आज़मीन को क्या चीजें लाजिम हैं, किन चीजों को तर्क करना है, इस पर सैर हासिल गुफ्तगू का सिलसिला जारी रहेगा। सबसे पहले शामिल करते हैं यहाँ पर एक कलाम को जो असद खान साहब अब पेश फरमाएंगे। जी असद। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, देखो तो देखे जाऊं बराबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हसरत से खुद को कभी देखता हूँ और देखता हूँ कभी मैं हरम को, लाया कहाँ मुझको मेरा मुक़द्दर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। काबे की रौनक, काबे का मंजर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। नाज़रीन, आइए गुफ्तगू का आगाज करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शेख ज़फ़रुल हसन मदनी साहब। मोहतरम शेख, अब जानना चाहेंगे कि आज यौम अरफा से मुतालिक गुफ्तगू करें। अरफा है क्या, क्या इसकी फजीलत बताई गई है? अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद। अरफा है क्या? अरफा, आज का दिन जो अरफा है, इसकी इब्तिदा नमाज़ फजर से शुरू होती है। वो इब्तिदा इस तरह से कि जो हुज्जाज मिना में 8 ज़िलहिज को आए और रात मिना में गुजारे हैं, वो सुबह, मसनून तरीका तो यही है कि सुबह सूरज निकलने के बाद, लेकिन आज हालात बदल गए, कुछ मजबूरियां हैं। अगर मुअल्लिम या काफिले वाले रात ही को मिना से अरफात पहुंचा दें तो शरअन कोई मुद्दा का कोई हरज नहीं है जी। अब सुबह तलबिया पढ़ते हुए हालत इहराम ही में हाजी मिना से निकलेगा, मुज़दलिफा पार करेगा। लेकिन मुज़दलिफा और मिना के दरमियान एक वादी आती है, खूब जली कलम से लिखा होगा वादिये मुहस्सर, वादिये मुहस्सर। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मिना से मुज़दलिफा पार करते हुए अरफात में दाखिल हो रहे थे, जब आप वादिये मुहस्सर में पहुंचे तो आपने फरमाया तेजी से गुजर जाओ। ये वादिये मुहस्सर एक छोटा सा टुकड़ा है मैदान में। ये वो वादी है जहां अबरहा खाने काबा को ढाने के लिए, हबशा का बादशाह अबरहा, यमन का बादशाह अबरहा जो खाने काबा को ढाने के लिए जो आया था, तो उसकी कौम को अल्लाह ताला ने तैरन अबाबील के जरिए उसी जगह पर हिलाक किया। वो मुअज़्ज़ब जगह है, इसीलिए नबी अलैहिस्सलाम वहां से तेजी से गुजर गए। हुज्जाज को चाहिए कि वहां से गुजरें तो बोर्ड लगा हुआ है, जरा तेजी से गुजर जाएं। इस तरह से मुज़दलिफा पार करते हुए अरफात पहुंच जाए। अरफात में पहुंच जाए, सुबह जाएंगे रात को, लेकिन वकूफ अरफा जो शुरू होता है वो ज़वाल के बाद होता है। जी। अरफे की जो सारी फजीलत और सारी अहमियत जो है वो वकूफ यानी ज़वाल के बाद शुरू होता है। ये अरफा है क्या? ये अरफा ही या वकूफ अरफा ही पूरे हज के अरकान में सबसे अहम जो रुकन है वो यौम
عرفہ ہے. اسی لیے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ اکبر. ایک صحابی ہے کہنے لگے یا رسول اللہ میرا پہلے سے حج کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا, رات کو ارادہ ہوا تو میں احرام باندھا اور اپنی سواری پر چڑھا اور سواری کو بھگاتے ہوئے ہم نے کانٹے جھاڑیاں پہاڑ پتھر کچھ نہیں دیکھے, کسی بھی صورت سے سوچا کہ ہم پہنچ جائیں. جب مکہ پہنچا تو آپ مینا پہنچے, عرفات آ چکے تھے. ابھی آخری وقت میں عرفات پہنچ چکا ہوں, نہ میں خانہ کعبہ کا طواف کر سکا نہ وہاں مینا میں جا سکا, صرف سیدھے آپ کے پاس آ کے پہنچا ہوں, سیدھے عرفات آ گیا. اللہ رسول نے فرمایا سن لو یہ عرفہ کا دن ایسا ہے, عرفہ حج کا ایسا رکن ہے کہ جو انسان زوال کے بعد سے لے کر کے طلوع فجر تک, اللہ اکبر, آپ نے یہ بھی غروب شمس نہیں کہا, یعنی رات کی بھی وسعت دی, ایک منٹ کے لیے بھی ورقہ عرفہ سے گزر گیا اللہ تعالیٰ نے اس کے حج کو قبول کر لیا. کیا سبحان اللہ. ہاں, سب سے بڑا رکن جو ہے وہ وقوف عرفات ہے. اسی لیے ایک حدیث نے آپ نے ساتھ فرمایا الحج عرفہ, اصلی حج تو یوم عرفہ ہی ہے. تو وقوف عرفہ کی بڑی فضیلت ہے. اللہ تعالی ہم تمام حجاج کو اس فضیلت سے سرفراز فرمائے. بڑی فضیلتیں ہیں جن میں سے دو مختصر سے دو ایک حدیثیں. اب اللہ کے نبی علیہ السلام سے زیادہ فضیلت کون بیان کر سکتا ہے. اور یوم عرفہ ایسا دن ہے کہ قرآن پاک نے اس کی دو جگہ فضیلت بیان کی. قرآن پاک ہمارے ہاتھوں میں جو ہے یوم عرفہ کی فضیلت اللہ نے دو جگہ بیان کی. وہ مقام کون ہے؟ نمبر 1 اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والسماء ذات البروج والیوم الموعود وشاہد ومشہود. اس آیت سورت کی ابتدا میں اللہ تعالیٰ نے 4 چیزوں کی قسم کھائی ہے. ایک تو آسمان کی, نمبر 2 یوم الموعود کی, نمبر 3 شاہد کی, اور نمبر 4 مشہود کی. آسمان کی قسم کھائی تو سب کو معلوم ہے. نمبر 2 یوم موعود, وعدہ کیے ہوئے دن کی قسم کھائی. سنن ترمذی کی روایت ہے اللہ رسول نے ارشاد فرمایا یوم موعود سے مراد قیامت ہے. اللہ نے قیامت کی قسم کھائی. وشاہد, اور قسم ہے یوم شاہد کی. آپ نے فرمایا یوم شاہد جمعے کا دن ہے. وہ مشہود, نمبر 4 اللہ نے فرمایا قسم ہے یوم مشہود کی. اللہ رسول نے ارشاد فرمایا یوم مشہود یوم عرفہ ہے. سبحان اللہ. تو قرآن پاک میں یوم عرفہ کی فضیلت اس طرح سے ثابت ہوئی آیات سے کہ اللہ تعالیٰ جب کسی مخلوق کی قسم کھاتے ہیں تو اللہ کا مقصد ہوتا ہے اس مخلوق کے مقام کو بڑھا دینا. کیا بات, سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ سے بڑی کوئی ذات نہیں جس کی قسم کھائے اللہ تعالیٰ. ہمیشہ کھائے گا اللہ تو مخلوق کی قسم کھائے گا, اور جس مخلوق کی قسم کھایا اللہ تعالیٰ اس مخلوق کا مقام بڑھ جاتا ہے. دوسرا مقام جہاں یوم عرفہ کی فضیلت بیان ہے قرآن میں, اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے کئی چیزوں کا قسم کھائی. نمبر 1 فجر کی, نمبر 2 ولیال عشر 10 راتوں اور 10 دنوں کی, والشفع اور قسم ہے شفعہ کی, والوتری اور قسم ہے وتر کی. یہ عربی میں 2 لفظ بولے جاتے شفعہ اور وتر. جو عدد برابر برابر تقسیم ہو جائے جوڑے جوڑے اس کو عربی میں کہا جاتا ہے شفعہ. جیسے 4 کی عدد کو تقسیم کریں گے تو 2 برابر تقسیم ہو جائیں گے, 2 کو تقسیم کریں گے تو 1 پورے تقسیم ہو جائیں گے. ان کو کہا جاتا ہے جس کو اردو میں کہتے ہیں جفت عدد. اور ایک تعداد ہے جس کو وتر کہا جاتا ہے, جس کو اردو میں ہم لوگ طاق عدد کہتے ہیں. وہ طاق عدد ہے جو برابر تقسیم نہ ہو جب تک کہ آدھا نہ کیا جائے. 5 کو آپ تقسیم کریں گے تو کبھی برابر تقسیم نہیں ہوگا جب تک کہ 1 کو آدھا نہ کر دیں. اسی لیے رب العالمین اللہ رسول نے ارشاد فرمایا یہاں لیالین عشر سے قسم جو کھائی ہے اس سے مراد تو عشر ذی الحجہ ہیں. نمبر 2 جوڑے والا دن جس کی قسم کھائی ہے وہ 10 ذی الحجہ ہے, اور
طاق والی عدد جس دن کی قسم کھائی وہ یوم عرفہ ہے. اس طرح سے اللہ تعالیٰ نے یوم عرفہ کی عظمت مخلوق کی نگاہ میں بہت بڑھا دیا، چونکہ قرآن پاک میں 2 جگہ اس دن کی قسم کھائی. بہت بہت خوب مولانا شیخ ظفر اللہ حسن مدنی صاحب. حاجی صاحب جو ہے وہ مینا سے عرفات میں آ چکے ہیں. اب انہیں جیسا کہ آپ نے فرمایا کہ عرف جو زوال کا وقت ہے اس کے ساتھ ہی جو ہے عرفہ کا وقت شروع ہو جاتا ہے. اب یہاں پر جو عازمین ہیں ان کو کیا کرنا چاہیے؟ کیا دعائیں کرنی چاہیے انہیں؟ کیا عبادتیں کرنی چاہیے انہیں؟ زوال کے بعد سے وقوف عرفہ شروع ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر آتے ہیں. اور وقوف عرفہ زوال کے بعد سب سے پہلا عمل جو ہونا چاہیے وہ نماز ادا کرنا ہے. سب سے پہلا عمل جو ہوگا، حجاج کوشش کرے کہ امام جو مسجد عرفہ میں جو نماز پڑھاتا ہے کوشش کرے وہاں پہنچ جانے کی. جی. لیکن چونکہ اتنے حجاج ہیں کہ ایک مسجد اس پورا عرفات چھوٹا پڑ جاتا ہے تو مسجد کیا ان کے لیے کافی ہوگی؟ بالکل. تو اسی لیے بہتر یہ ہے کہ اگر پہنچ جائیں آسانی سے تو جائیں امام کے پیچھے پڑھیں. امام اذان دی جاتی ہے اور خطبہ ہوتا ہے، پھر 2 رکعت نماز ظہر پڑھی جاتی ہے اور اس کے بعد تکبیر کہی جائے گی، 2 رکعت نماز عصر پڑھی جاتی ہے. لیکن چونکہ وہاں پہنچنا ناممکنات میں سے ہے ہر آدمی کے لیے، وہاں پہنچنے میں اپنے آپ کو تکلیف و زحمت میں اٹھانے سے بہتر یہ کہ اگر وہاں آپ نہ پہنچ سکیں تو آپ اپنے خیمے ہی میں جہاں رہتے ہیں وہیں ساتھیوں کے ساتھ جماعت بنا کر کے نماز اپنی ادا کر لیں. وہاں تکلیف، وہاں ممکن ہے کہ وہاں جانے کے بعد اور مشقت بھی ہو اور آپ ریلا بنا کر کے چلے جائیں تو ممکن ہے وہاں رہنے والے حاجیوں ہی کے لیے مصیبت بن جائیں. اسی لیے اللہ رسول نے بڑی پیاری بات بیان کی تھی، وقف تو ہاں ہونا وعرفہ کلھا موقف. میں نے یہاں عرفہ میں قیام کیا ہے، مجھے دیکھ کر کے ہر آدمی میرے بھی قریب نہ آئے، بلکہ عرفہ کلھا موقف، پورا میدان عرفہ ایک ہی جیسا ہے، وہ موقف ہے جہاں رہو گے اتنا ہی ثواب پاؤ. کیا بات! اس سے بڑی نصیحت اور کیا ہو سکتی ہے بھائی؟ اس لیے حجاج کو چاہیے کہ اپنے اپنے خیمے ہی میں، اگر وہاں نہیں پہنچ سکتے تو اذان دو، اپنے ہی مسجد اپنے ہی خیمے میں باجماعت نماز ادا کر لیں. بہرحال پھر اس کے بعد وقوع، اب حاجی حجاج کیا کریں؟ تو ناظرین حجاج کے خدمت پہ اتنا میں ضرور ادا کروں گا کہ زندگی کا سب سے قیمتی وقت ہے. اگر آپ کو ملا ہے تو میدان عرفات میں نماز ظہر اور عصر پڑھنے کے، نماز سے فارغ ہونے کے بعد، اس سے زیادہ مقدس وقت اور اس سے زیادہ خیر و برکت والا وقت دنیا میں کبھی بھی نہیں مل سکتا. اگر ملے گا تو پھر وہی جانے کے بعد ملے گا. اسی لیے اس وقت کی قدر کی جائے. بلکہ اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، غور کریں اس پر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور آج بھی بہت سارے اہل ائمہ کا اس میں اختلاف ہے، اختلاف اپنی جگہ پر ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے، صحابہ نے، اللہ کے رسول نے 2 وقت کی نماز ایک وقت میں کیوں پڑھا دی؟ کیا حکمت تھی اس میں؟ اس کی حکمت یہ تھی کہ نماز کے بعد آدمی اس قدر عبادت الہی اور ذکر الہی میں مشغول ہو جائے کہ کوئی چیز درمیان میں اور کرنے کی نوبت نہ آئے. اس لیے حجاج کو چاہیے کہ اس وقت کی قدر کریں اور زیادہ سے زیادہ ذکر الہی توبہ استغفار میں رہیں. کیوں؟ اللہ اکبر. امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے ہیں، اس حدیث سے سننے کے بعد ہمارے حجاج اور ہمارے ناظرین کو پتا چلے گا کہ عرفہ کا وقت کتنا قیمتی ہوتا ہے. حضرت امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتی، ما من یوم اکثر ان یعتق اللہ عبدا من النار من یوم عرفہ. عرفہ کے دن آج اللہ تعالیٰ جتنا زیادہ بندوں کو جہنم سے آزاد کرتا ہے کسی اور دن نہیں کرتا. سبحان اللہ. تو اسی طرح سے حدیث کے اندر اللہ رسول نے ارشاد فرمایا، وَإِنَّ اللَّهَ لَيَدْنُ فَيُبَاهِي بِهِمُ الْمَلَائِكَةَ. اللہ تعالیٰ یوم عرفہ کو تمام حجاج پر اپنی نظر رحمت ڈالنے کے لیے سمائے دنیا پر نازل ہوتے ہیں اور پھر فرشتوں سے کہتے دیکھو یہ میرے بندے ہیں جو ہمارا فریضہ ادا کرنے کے لیے آئے ہوئے ہیں. اسی طرح سے بہت سارے فضائل ہیں، بلکہ اللہ اکبر، نبی علیہ السلام نے تو ارشاد فرمایا
کہ دنیا میں سب سے زیادہ اگر ابلیس شرمندہ اور رسوا ہوا ہے تو میدان بدر میں جب قریش مکہ 1000 کی فوج لے کر کے آئے اور اسلام کو ختم کر دینا چاہتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے اسلام کو غالب کیا اور سارے لوگ جاتے ہیں کہ ابلیس بھی اپنی ایک بڑی فوج لے کر کے مسلمانوں سے لڑنے کے لیے ابو جہل کے ساتھ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے مدد کیا، سارے سردار مارے گئے۔ ابلیس اتنا ذلیل اور خوار ہوا کہ میں نے سوچا تھا کہ آج سے اسلام دنیا سے نیست و نابود ہو جائے گا، لیکن آج سے اسلام آگے بڑھ گیا۔ اللہ رسول ارشاد فرماتے اس سے بھی زیادہ ابلیس یوم عرفہ کو ذلیل ہوتا ہے۔ وہ کیسے؟ جب اللہ تعالیٰ سارے حجاج عرفات میں آتے ہیں تو ابلیس بھی گھومتا رہتا ہے، کیوں؟ زندگی بھر جتنے لوگوں سے گناہ کروایا ہے وہ سارے گنہگار حج کی نیت سے میدان عرفات میں ہیں۔ ابلیس وہاں بھی شیطانی کرتا رہتا ہے کہ جن کو ہم نے گناہ کروایا ہے وہ آج بھی مغفرت اور بخشش سے محروم رہ جائیں، گھومتا رہتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سمائے دنیا پر آتے ہیں اور فرشتوں سے کہتے ہیں اے فرشتوں تم کو میں گواہ انی اشہدکم انی قد غفرت لہم، عرفات کے میدان میں جتنے حاجی موجود ہیں تم کو گواہ بنا رہا ہوں کہ میں نے ساری زندگی کی پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا۔ کیا جب اللہ تعالیٰ یہ اعلان کرتے ہیں تو اللہ رسول ارشاد فرماتے ابلیس اپنے چہرے کو پیٹتا ہوا بھاگتا ہے اور کہ افسوس لاکھوں آدمیوں کو میں نے زندگی بھر حرام کاریاں کرا کر کے جہنم کے قریب کر رکھا تھا، لیکن حج کرنے کے لیے آئے میدان عرفات میں اللہ نے اسے معاف کر کے ہماری ساری زندگی کی محنت کو برباد کر دیا۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں یوم بدر سے بھی زیادہ ابلیس ذلیل ہوتا ہے تو یوم عرفہ کو ہوتا ہے۔ کیا بات، بہت اچھی بات آپ نے فرمائی یہاں پر کہ عرفات وہ دن ہے جس میں جتنے عرفہ میں موجود ہیں ان سب کی جو ہے بخشش اللہ تعالیٰ نے فرما دی۔ اللہ سارے گناہ زندگی کے سارے گناہوں کو معاف کرتے، سارے حجاج کی مغفرت کر دیتے ہیں، لیکن یاد رکھنا ھذا یوم من ملک سمعہ وبصرہ ولسانہ غفر لہ ما تقدم من ذنبہ۔ اے عبداللہ یا اب فضل یاد رکھو آج میدان عرفات میں اللہ ان حاجیوں کی زندگی بھر کے گناہ کو معاف کرے گا جنہوں نے میدان عرفات میں اپنے کان کی حفاظت کیا، اپنے آنکھ کی حفاظت کیا اور اپنے زبان کی حفاظت کیا، اس کے گناہ معاف ہوں گے۔ کان کی حفاظت کیا ہے؟ میدان عرفات میں کسی کو غیبت کرتے ہوئے نہ سنیں۔ آنکھ کی حفاظت کیا ہے؟ کسی ناجائز چیز کو نہ دیکھیں۔ زبان کی حفاظت کیا ہے؟ کوئی غلط بات، چگلی، غیبت، گالی گلوچ، غیبت، شکوہ شکایت، چگل خوری، جھگڑے لڑائی سے اپنی زبان کو محفوظ رکھے۔ اس حدیث نے لوگوں کو روکتے کھڑے کر دے کہ انسان 2 لاکھ خرچ کر کے حج کرنے کے لیے جا رہا ہے، لیکن اگر اپنی اپنے کان، اپنے زبان کی حفاظت نہ کیا تو جیسے گناہ لے کے گیا تھا ویسے واپس لوٹا۔ کیوں؟ آپ نے ساتھ میں ھذا یوم من ملک سمعہ وبصرہ ولسانہ غفر ما تقدم لہ من ذنبہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ سبحان اللہ۔ ناظرین سماعت فرمایا ابھی کہ شرائط بھی ہیں یوم عرفہ والوں کے لیے کہ وہ اپنی آنکھ کو، اپنی زبان کو اور اپنے کان کو جو امور قبیحہ ہیں ان سے بچائے رکھیں۔ اب آگے کیا مرحلہ ہے ناظرین یہ جانیں گے، لیکن لیتے ہیں ایک مختصر سا وقفہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج ہم گفتگو کر رہے ہیں یوم عرفہ سے متعلق۔ 9 ذی الحجہ کو وہاں مکۃ المکرمہ میں مینا کے قیام کے بعد تمام عازمین عرفہ کے لیے روانہ ہوتے ہیں۔ عرفہ میں دعائیں کی جاتی ہیں، ظہر اور عصر کی نماز وہاں پر جب ادا کی جاتی ہے اس کے بعد تمام عازمین دعاؤں میں مصروف رہتے ہیں۔ یہ کیا دعائیں ہیں، اب یہ دعاؤں کی کیا فضیلت ہے، ان دعاؤں پر اللہ تعالیٰ کتنا عطا فرماتا ہے، اس سلسلے میں گفتگو کا سلسلہ اب یہاں پر جاری رکھیں گے۔ شیخ صاحب ظہر اور عصر ادا کر لی عازمین نے، اب دعاؤں کا موقع ہے، دعاؤں میں منہمک ہونا ہے اور اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعائیں کرنی ہیں۔ کتنی دعائیں قبولیت کا شرف حاصل کرتی ہیں، کیسوں کی قبولیت کا شرف حاصل کرتی ہیں، اور یہاں پر اب دعاؤں کا کتنا اثر جو ہے وہ ہوتا ہے، عازمین کی دعاؤں کا
کیا کیا فضائل بیان کیے گئے ہیں یہاں پر عرفات میں دعائیں کرنے کی؟ میدان عرفات میں سب سے پہلی چیز کیا ہے؟ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. بڑے اختصار کے ساتھ دیکھیں کہ آخری نبی خاتم الانبیاء و رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دعا مانگی اور کیسے مانگی ہے. اس سے بہترین اسوہ و طریقہ کائنات میں کسی اور کا نہیں ہو سکتا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھانے کے خطبہ دیا. جب نماز پڑھا کر کے فارغ ہوئے تو جبل رحمت میدان عرفات میں آپ دیکھیں گے تو ایک چھوٹا سا پہاڑ کا ٹیلہ ہے. اس ٹیلے کے دامن میں کھڑے ہوئے نیچے اوپر نہیں گئے, نیچے کھڑے ہوئے اور قبلہ رو ہو گئے. قبلہ رو جی. اور قبلہ رو ہو کر کے نبی علیہ السلام جب رو رو کر کے دعائیں شروع کیا تو بہت ساری دعائیں تھیں. ان میں کچھ دعائیں کیا بہت ساری دعاؤں کا تعلق ایسے تھا جو آپ نے اپنی امت کے لیے مانگی تھی. کیا بات. مثال کے طور پر حضرت مرداس بن عباس الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مشہور شاعر ہے, یہ حجۃ الوداع میں کہتے میں موجود تھا. نبی علیہ السلام کو دیکھا کہ نماز ظہر وغیرہ سے فارغ ہونے کے بعد جب جبل رحمت کے دامن میں کھڑے ہو کے قبلہ رو ہو کر آپ اللہ تعالیٰ سے رو رو کر کے دعائیں مانگ رہے تھے, یہاں تک کہ شام کا وقت ہو گیا. شام کے وقت جب میں قریب پہنچا تو نبی علیہ السلام کی زبان مبارک سے میں نے سنا آپ دعا کر رہے تھے کہ اے اللہ میرے تمام امتیوں کی مغفرت اور بخشش کر دے. حضرت مرداس بن عباس الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ جب اللہ کے رسول نے دعا مانگی اپنے امتیوں کے لیے تو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجی کہ انی قد غفرت لہم ما خلا المظالم. اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے امتیوں کے حق میں دعائے مغفرت مجھ سے طلب کی ہے, میں نے سب کی مغفرت کر دیا. ما خلا المظالم, صرف جس نے کسی انسان پر ظلم کیا ہو, جو کسی کا حق دبائے رکھ ہو, میں نے آپ کی انہی امتیوں کو معاف نہیں کیا. اپنی امت کی مغفرت کے لیے آپ نے رو کے دعا مانگی تو اللہ نے فرمایا انی قد غفرت لہم ما خلا المظالم, ہم نے آپ کے تمام گنہگار امتیوں کو معاف کر دیا. ما خلا المظالم, لیکن جس نے کسی پر ظلم کیا, کسی کا حق دبایا, اس کو میں معاف نہیں کروں گا. حضرت مرداس بن عباس الاسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب اللہ کے تعالیٰ نے اپنی نبی کو بتایا کہ ہم نے دعا تو قبول کی, آپ کے سارے امتیوں کو بخش دیا, لیکن ظالموں کو نہیں بخشا جنہوں نے کسی پر ظلم کیا ہو یا کسی کا حق دبایا ہو. تو نبی علیہ السلام اس پر بھی نہیں بس کیے, پھر دوبارہ روتے ہوئے اللہ تعالیٰ سے گزارش کیے اگر آپ چاہیں تو ان تعطی المظلوم من الجنت وغفرت للظالم. اے اللہ اگر آپ چاہیں تو آپ کے ہاتھ میں سب کچھ ہے, ہمارے ظالم امتی گنہگار بندوں کو بھی آپ معاف کر دیں, اور اس کا طریقہ یہ ہوگا کہ مظلوم کو آپ جنت دے کر کے اس کو خوش کر دیں تاکہ اپنے بھائی کا جو ظلم ہے وہ معاف کر دیں, اور آپ بھی اپنے فضل و کرم سے ظالم کو معاف کر دیں. اب آپ ذرا اندازہ لگائیں کہ جب نماز ظہر کے بعد سے آپ نے دعا شروع کیا اور غروب شمس تک اس اسنا میں آپ نے خطبات بھی دیے, تو کون سی چیز باقی رہی ہوگی جو اللہ کے رسول نے اپنے لیے یا امت کے لیے نہ مانگ لیا؟ صحیح, بالکل. منٹ 2 منٹ گھنٹے 2 گھنٹے کی دعا نہیں تھی, ہاں, زوال سے لے کر کے غروب آفتاب تک کی دعا تھی. انہی دعاؤں میں سے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بہت سارے صحابہ کرام, بلکہ حدیث متواتر یعنی صحابہ کرام کی جماعت نے روایت کیا ہے, آپ نے بیان کرتے ہوئے فرمایا افضل ما قلت انا والنبیون بعدی. اے لوگو میرے صحابیوں یاد رکھو, خیر الدعاء دعاء عرفہ, سب سے بہترین دعا جو ہوتی ہے وہ میدان عرفہ کی دعا ہوتی ہے. افضل الدعاء دعاء عرفہ, سب سے افضل دعا اور خیر و برکت والی جو ہے عرفات کی دعا ہوتی ہے. پھر آپ نے ارشاد فرمایا وَأَفْضَلُ مَا قُلْتُ أَنَا وَالنَّبِيُّونَ مِن قَبْلِي, میں نے اور ہم سے پہلے تمام انبیاء نے
اس سے پتا چل گیا کہ آپ سے پہلے بھی سارے انبیاء حج کرنے کے لیے آئے ہوئے تھے اور میدان عرفات میں آئے تھے. اسی لیے آپ نے فرمایا افضل ما قلت انا والنبیون من قبلی. اس میدان عرفات میں نے جو دعا کی ہے اور ہم سے پہلے تمام انبیاء نے سب سے بڑی دعا جو کی ہے وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. سبحان اللہ. یعنی ایک تو ہے دعا دو طرح کی ہوتی. ایک ہے دعائے طلب، یعنی دعائے طلب کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی چیز آپ مانگیں. ایک دعا یہ ہے، یہ بھی آپ نے مانگی اللہ میرے تمام گنہگار امتیوں کو معاف کر دے. اور ایک ہے دعائے طلب نہیں بلکہ دعائے ذکر ہے، وہ دعا جس میں بندہ اللہ تعالیٰ سے اپنے کے لیے کچھ نہیں مانگتا بلکہ سب کچھ اللہ تعالیٰ کے لیے کہتا ہے وہ. تو اس دعائے ذکر میں سب سے بہتر دعا ہے، چونکہ توحید سے بڑی کوئی نعمت نہیں، توحید سے بڑا محبوب کوئی عمل نہیں. اسی لیے تمام انبیاء نے میدان عرفات میں جو سب سے افضل دعا کیا ہے اس کو حجاج یاد کر لیں. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. اور اس دعا نے اس بات کو ثابت کیا، اگر غور کیا جائے تو پورا مکمل حج یہ مظہر توحید ہے. کیا بات. ایک اللہ کی عبادت کی دعوت دینے والا عمل ہے. حاجی احرام باندھتا ہے اس وقت حج شروع ہوتا ہے. لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، اللہ ہم حاضر ہیں آپ کا کوئی شریک نہیں. توحید کی. پھر آپ پورے سفر میں یہی پڑھتے جائیں یہاں تک کہ جب خانہ کعبہ میں طواف کے بعد انسان 2 رکعت نماز پڑھتا ہے تو وہاں بھی اللہ کے رسول نے سورہ قل یا ایھا الکافرون اور سورۃ اخلاص جو سراپا توحید کی ہے. اور میدان عرفات میں آپ نے جو دعا مانگی سب سے بڑی دعا وہ بھی توحید کی دعوت تھی. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. یہ افضل الدعا ہے. اس کے علاوہ اس مخصوص وقت میں آپ اپنے لیے، اپنے اہل ویال کے لیے، اپنے مستقبل کے لیے، اپنے دوست احباب کے لیے، اپنے صحت و تندرستی کے لیے کم سے کم یہ دعا مانگیں کہ اللہ تو نے ایک مرتبہ نیکی کی توفیق دے کر کے مجھے حج کرا دیا، مرتے دم تک ہمیں دین پر قائم رکھو، نیکی کی توفیق نصیب فرما. اللہ کے رسول نے کب سے دعا شروع کیا؟ ظہر کی نماز پڑھ کے نمازوں کو ادا کرنے کے بعد قبلہ روح ہوئے اور برابر آپ دعا میں مشغول ہے غروب شمس تک. آپ جو ساتھی حج کرنے کے لیے گئے ہوں گے انہوں نے اندازہ کیا ہوگا آج نماز سے فارغ ہونے کے بعد 15-20 منٹ دعا کر لیتے ہیں، اس کے بعد کھانے کا پروگرام، ملنے ملانے کا. واللہ بہت افسوس ہوتا ہے 15 منٹ دعا مانگ لینے کے بعد اب صرف حاجی بیٹھے انتظار کرتے کتنی جلدی اعلان ہو اور جلدی ہم یہاں سے نکل جائیں. سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے. 15 منٹ نہیں، آپ دعا مانگ کے تھک گئے ہیں، سبحان اللہ الحمدللہ پڑھیں، تسبیحات پڑھیں، آپ تسبیحات سے اوگ گئے ہیں، قرآن رکھیں، قرآن کی تلاوت کریں. ارے اتنی عبادات ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ساری عبادتیں آپ فری میں کر لیتے ہیں. میرے حجاج بھائیو، حج ایک ایسی عبادت ہے فری میں نہیں ہوتا، 2 لاکھ خرچ کرنے کے بعد ہوتا ہے. اس ایک منٹ کو اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا عطیہ اور غنیمت سمجھ کر کے اس کو ذکر اذکار میں غروب شمس تک اس میں مشغول رہے. جی مولانا محترم شیخ صاحب، آپ نے ابھی جیسے ارشاد فرمایا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نمازیں ادا کرنے کے بعد جو ہے دعا کی، لیکن خطبہ بھی ارشاد فرمایا. ہم اب اس پہلو کی طرف آتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو خطبہ دیا وہ کیا بات تھی، کیا باتیں اس میں بتائی گئی. اللہ اکبر. پورے عالم اسلام کے مسلمانوں کے لیے ہی نہیں بلکہ پورے دنیا کے لیے اس میں کیا پیغام چھپا ہوا تھا، اس تعلق سے کچھ وضاحت. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. دیکھیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے حجۃ الوداع کے موقع پر کئی مقام پر خطبہ دیا ہے. ان میں ایک مقام ہے میدان عرفات. آپ اونٹنی پر سوار تھے اور اونٹنی پر سوار ہو کے اس لیے خطبہ دے رہے تھے ایک تو آپ کی آواز دور تک پہنچ جائے
نمبر 2 آپ کیا عمل کر رہے ہیں سارے لوگ اس کو دیکھ لیں. بہت بڑی مسئلہ ہے. یہ فلسفہ تھا اس میں. چنانچہ جب میدان عرفات میں لوگوں میں اختلاف ہوا کہ اللہ کے رسول آج روزے سے ہیں کہ روزے سے نہیں ہیں. کیوں؟ جب بغیر حج اور عرفات کے عام دنوں میں جو یوم عرفہ ہوتا ہے روزے کے 2 سال کے ثواب ہیں، گناہ معاف ہوتے ہیں، تو عرفات کے میدان میں تو کئی سال کے گناہ معاف ہوں گے. کیسے اللہ کے رسول چھوڑیں؟ زیادہ فضیلت ہے. بالکل روزہ رکھے ہوں گے آپ. کچھ لوگوں نے کہا نہیں آپ سفر میں ہیں، سفر میں کیسے روزہ رکھیں گے؟ صحابہ کرام سارے حجاج میں اختلاف. اب فیصلہ یہ ہے ہو کیسے کہ آپ روزے سے ہیں روزے سے نہیں ہے. اللہ اکبر. اسلام میں عورتوں کا کہنا بڑا کردار ہوتا ہے. حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس کچھ لوگ آئے کیوں کہ اگر آپ روزہ رکھے ہوگے تو سحر کیے ہوگے، اور سحر آپ نے کیا ہوگا تو ام المومنین کو معلوم ہے. کیا بات؟ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس آئے، امی جان اللہ رسول آج روزے سے ہیں یا کہ نہیں؟ میں نہیں بتا سکتی، ہمارے یہاں سحر نہیں کیا، روزے سے ہیں نہیں میں نہیں بتلا سکتی. پھر پتا کیسے چلے؟ عرفات کے میدان میں لوگوں میں اختلاف ہو رہا ہے، یہ تو اختلاف بڑا خطرناک ہو جائے گا. میمونہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا میں 1 منٹ میں مسئلے کو حل کر دیتی ہوں. وہ کیا ہے؟ 1 پیالہ میرے پاس دودھ ہے، دودھ لو اور لے جا کر کے اللہ کے رسول کو پکڑا دو. کیوں؟ اللہ کے رسول دودھ کبھی نہیں رد کرتے. اگر روزے سے اگر رد کر دے تو سمجھ جاؤ روزے سے ہے، اگر اٹھا کے پی لے تو سمجھ جاؤ روزے سے نہیں ہے. ایک خاتون اسلام نے امت کے سارے اختلاف کو ختم کر دیا. پیالہ دیا دودھ بھر کر کے، صحابہ کرام لے گئے، آپ لپک کر کے پکڑایا، آپ نے اونٹنی پر بیٹھے لپک کر کے پی لیا. آپ نے جب پی لیا سارے 1,40,000 حاجیوں نے دیکھ لیا کہ اللہ کے رسول عرفات کے میدان میں روزے سے نہیں ہے. اس کا مطلب ہے کہ عرفہ کے روزے کی جو فضیلت ہے حاجی کے لیے نہیں بلکہ غیر حجاج کے لیے. بالکل بہت خوبصورت انداز میں عرفہ کی فضیلت اور اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا جو اسوہ تھا آپ نے بہترین انداز میں بتایا. عرفات کی دعاؤں کے بعد اب کیا پڑاؤ ہے؟ حاجی صاحبان اب یہ مکمل حاجی ہو گئے ہیں. یہاں 2-3 بڑی مختصر نصیحتیں ہیں. جی. نمبر 1، جب آپ نے سمجھ لیا کہ دعا سارا وقت دعا اور عبادت میں ہونی چاہیے، بڑا قیمتی وقت ہے. ہمارے بہت سارے حجاج اپنا ٹائم برباد کرتے ہیں وہ اس طرح سے کہ وہ جبل رحمت پر اوپر جا کر کے چڑھنے کی کوشش کرتے ہیں. نبی علیہ السلام نے دامن میں کھڑے ہو کر کے قبلہ رو دعا مانگی ہے، آپ پہاڑ کی چوٹی پر نہیں چڑھے تھے. اس سے ہمیں اجتناب اور پرہیز کرنا چاہیے، اس میں اپنا وقت ضائع ہوتا ہے. جی. نمبر 2، جب تک سورج غروب نہ ہو جائے تب تک کسی حاجی کے لیے عرفات کے میدان سے قدم باہر نکالنا جائز نہیں ہے. کچھ لوگ معلوم پڑتا ہے ایسے 1 2 3 بولنے کی دیری ہے کہ آگے نکل جائیں. جی. اتنی کون سی جلدی آپ کو پڑی ہے میرے بھائیوں کہ آپ سب دنیا کے سب سے مقدس عمل اور مقدس عبادت مقدس مقام پر ہیں، وہاں تو دھکے دینے کے بعد بھی نکالا جائے تو نہ نکل رہے آدمی اور آپ بھگے جا رہے ہیں. یہ ہونا چاہیے جب تک سورج غروب نہ ہو جائے تب تک نہ جائیں. جی. نمبر 3، جب سورج غروب ہونے کے بعد نکلیں تو سکون اور اطمینان کے ساتھ آپ مزدلفہ پہنچ جائیں اور مزدلفہ میں پہنچ کر کے نماز مغرب اور نماز عشاء پڑھیں. اس کے بعد اطمینان کے ساتھ لیٹ کر کے آرام کریں. یہاں رات گزارنا واجبات میں سے ہے. جی جی جی. یہاں رات گزارنا واجبات میں سے ہے، اس لیے آپ آرام کر لیں کہ کل آنے والا دن جو ہے وہ حج میں سب سے زیادہ محنت اور مشقت والا دن ہے. بہت خوب، بہت پیاری بات آپ نے کہی. اب یہاں سے نکل کر حاجی صاحب مزدلفہ آج 9 کا دن ختم. جی جی. اب ہم 10ویں تاریخ میں شروع ہو گئے ہیں. پروگرام اب اختتام پر ہے. 9 ذی الحجہ سے متعلق معلومات کا اور 10 ذی الحجہ سے متعلق معلومات کا پروگرام پھر ہم پیش کریں گے آپ کی خدمت میں. اب چونکہ اختتام پر یہ پروگرام ہے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں. آئیے آخری میں نعت پاک کو شامل کرتے ہیں. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب اسد خان صاحب. جی اسد صاحب. یہ عزم حج بیت اللہ مبارک ہو، مبارک ہو. یہ عزم حج بیت اللہ مبارک ہو، مبارک ہو.
طواف خانہ کعبہ مبارک ہو، مبارک ہو. سبحان اللہ. تمہاری آنکھ کے صدقے جو دیکھے گی عقیدت سے جہاں کا مرکز و قبلہ مبارک ہو، مبارک ہو. جہاں کا مرکز و قبلہ مبارک ہو، مبارک ہو. جدھر سے چاہو جس رخ سے کرو مقبول ہوتا ہے. حرم کے چار سو سجدے مبارک ہو، مبارک ہو. حرم کے چار سو سجدے مبارک ہو، مبارک ہو. جہاں سرکار کے نالین کی ہو گیا. ارے ہاتھ بتائے پھر آخری شعر لے لیتے ہیں. جہاں سرکار کے نالین، اچھا، جہاں سرکار کے نالین کی خوشبو مہکتی ہو وہاں چلنا، وہاں پھرنا مبارک ہو، مبارک ہو. یہ عزم حج بیت اللہ مبارک ہو، مبارک ہو. طواف خانہ کعبہ مبارک ہو، مبارک ہو.